Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullah and welcome to the new and exciting episode of Talk Show with Salman Bracha. और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो ये चूज किया है कि हम जो है वो कितनी अमाउंट पे, कितनी कम से कम अमाउंट के अंदर जो है वो हम कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए हमने जिन शख्सियत को दावत दी है उनका तारुफ तो बीबीसी ने करा दिया हुआ, इसलिए मुझे मजीद तारुफ की जरूरत नहीं है। बीबीसी ने जो उनके ऊपर इतनी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट लिखी, इतना जबरदस्त उनको जो है वो फीचराइज किया, यानी कि वो बाकमाल थी। मैं उनका तारुफ सिर्फ 3 लफ्जों में कराऊंगा और वो 3 लफ्जों का नाम है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। उन्होंने जो है वो बचपन से ही हार्ड वर्किंग का किया, मेहनत की, अपने ऊपर अज़म पुख्ते थे। वही है ना कि खुदा उन्हीं को जो है वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जनाब नन अदर देन जनाब शाहिद हुसैन जोइया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज हमारे शो पे तशरीफ लाए और जो है वो इस शो को जो है वो आपने रौनक बख्शी है। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी, आपने अपने शो में मुझे लिया और इतना सारा ढेर सारा मक्खन लगाया मुझे आपने, शुक्रिया। जी कोई नहीं। शायद भाई पहला सवाल आपसे ये है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे जितनी नाकिस जो मेरा नाकिस इल्म है उसके मुताबिक ये है कि आपकी प्रॉपर बिजनेस की एजुकेशन या तालीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर जो बिजनेस सेंस है ये कहाँ से आई? कोई पहले से ही खानदानी तौर के ऊपर आप कारोबार में थे, या ये जो बिजनेस सेंस डेवलप हुई ये किस तरीके से डेवलप हुई? जी मेरे ख़ानदान में इससे पहले कोई भी बिज़नेस में नहीं। मेरे वालिद साहब जॉब करते, मेरे चचा जॉब करते, मैं ख़ुद जॉब करता रहा। बिज़नेस सेंस कुछ यूँ है कि जब जॉब करता था मैं, तो अक्सर यही सोचा करता था कि मैंने अपना कारोबार करना है। और जॉब जो मैंने शुरू की थी वो थी एक स्वीपर की जॉब, झाड़ू देने की जॉब। उससे स्टार्ट किया और जनरल मैनेजर तक पहुंचा, फिर अपनी कंपनी बनाई, मार्केटिंग में आए, प्रोडक्शन का बंदा मार्केटिंग में आया, यानी इन 2 सेक्टर्स में भी अच्छी खासी मैंने मार खाई। जो इस दौरान इन 15-16 सालों में जो सीखा, वो जब औरों को सिखाने की कोशिश की तो मुझसे बड़े उस्ताद जो ऑलरेडी लोगों को सिखा रहे थे उनके साथ कनेक्ट हुआ। उन लोगों ने बहुत सिखाया जिनको मैं अपना मेंटर्स कहता हूँ, मेंटोर्स। रिहान अल्लाह वाला, आज़ाद चाय वाला, ये मेरे उस्ताद हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इनकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं हूँ, इनका मैं असर लेता हूँ। फिर उन लोगों ने जो किसी न किसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे होते, उन लोगों ने गालियाँ दे देकर सिखाया। जब भी कोई वीडियो में बनाता था तो ज़ाहिर है स्टार्ट में मैं बिल्कुल हर कारोबार में ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो स्टार्ट में बहुत मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई। तो जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में होते थे वो लोग उन गलतियों की निशानदही करते थे कि शायद भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो यानी लोगों ने मुझे सिखाना शुरू किया। कमेंट्स के अंदर, वीडियोस का जो कमेंट सेक्शन होता है वो सबसे अहम होता है। उसको मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। वो मेरे टीचर्स हैं, वो लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे या करते हैं, तो उन्हीं लोगों से मैंने सीखा। जब भी कोई बंदा क्रिटिसिज्म करता था मेरे ऊपर कि ये गलत कर रहे हैं, सम टाइम बुरे अल्फाज में भी कह देते थे, पागल है, ये चरिया है, इसे पता नहीं है, तो मैं उन लोगों से रब्ता कर लिया करता था। मुझे लगता था कि ये लोग जो बात कर रहे हैं कि ये बंदा गलत कह रहा है, इसका मतलब है इनको पता है कि एक्चुअल बात क्या है या हकीकत क्या है। तो मैं उनको फ़ोन करता, अगर वो नज़दीक होते तो मैं उनसे जाके मुलाकात करता, और अगर वो दूर होते तो फिर मैं फ़ोन पे उनसे रहनुमाई लेता। मैं उनको अपना उस्ताद बना लेता, मैं उनसे पूछता रहता, उनसे सीखता रहता। एक टाइम आता जब मेरे पास एक सफिशिएंट नॉलेज जो है किसी भी बिज़नेस के ऊपर मौजूद होता था, तो उसको फिर मैं वीडियो बना देता था। और अक्सर वीडियोज़ में मैंने अपने उन असातिज़ा का हवाला भी दिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स फ़लाँ बंदा है जो कि फ़लाँ शहर में रहता है और इतने साल से ये कारोबार कर रहा है, तो उससे मुझे बड़ी मदद मिली। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान में जो कुछ सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान में
ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نیا کاروبار شروع ہوتا ہے اور پھر اسی تعداد کے اندر اتنا ہی کاروبار بند بھی ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں کاروبار چلتا نہیں ہے؟ کیا قوت خرید کا مسئلہ ہوتا ہے یا ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا مسئلہ ہوتا ہے؟ آخر کیا پرابلم ہے جس وجہ سے کاروبار نہیں چل پاتے جو چھوٹے کاروبار ہیں؟ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں یہ سبھی جگہوں پہ ایسے ہوتی ہے. ٹوٹل آبادی کا 90% یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہوں یا مجھے کوئی کاروبار کر لینا چاہیے. اس 90% کا 10% کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی بزنس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس 10% کا 90% جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، وہ بزنس میں مار کھا جاتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بزنس کیا ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کو لے لیں، ایٹ دا اینڈ یہی چیز ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیل کرنا ہے، خواہ وہ پروڈکٹ ہے، خواہ وہ سروسز ہیں، خواہ وہ آپ کی سوچ ہے، تھاٹس ہیں آپ کی، کچھ بھی ہے، وہ ہم نے کسی نہ کسی کو بیچنا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر، میجورٹی وہ چیزیں بنانے پہ توجہ دیتے ہیں، چیزیں بنانے پہ دلائل دیتے ہیں، چیزیں بنانا ہی سکھاتے ہیں، بیچنا نہیں سکھاتے کہ ہاؤ ٹو سیل، اس چیز کو بیچنا کیسے ہے. تو چونکہ کوئی سکھاتا نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بیچنا کیسے ہے، تو سبھی لوگ جوش جذبات میں وہ جو بزنس کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس میں چیزیں یا تو مینوفیکچر کر لیتے ہیں یا ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں یا چیزیں آؤٹ سورس کر لیتے ہیں، پیسہ لگا بیٹھتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو بیچیں گے کیسے، مارکیٹ میں جائیں گے کیسے. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. یہ وہ جگہ ناظرین، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی انٹرنیٹ کے پرابلمز کی وجہ سے، کچھ ایشو کی وجہ سے ہم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ شاید ان کے ہاں کوئی نیٹ کا پرابلم ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے. لیکن جیسے ہی ہمارا رابطہ دوبارہ ان کے ساتھ بحال ہوتا ہے تو ہم دوبارہ گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ اختتام ہوا تھا. اور یہ بات بالکل غلط نہیں ہے ان کی کہ ہم اب تک پروڈکٹس کو بنا ضرور لیتے ہیں، سروس کو بنا ضرور لیتے ہیں، ہم دماغ میں آئیڈیا ضرور ڈیولپ کر لیتے ہیں، پر اس آئیڈیا کو سیل کیسے کرنا ہے یہ اصل چیز ہے سمجھنے والی. تو ایک دفعہ سے پھر ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے شاہد صاحب کے ساتھ، ہم ان سے دوبارہ وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو جو جہاں پہ آ کے چھوٹا کاروباری شخص جو ہے وہ آ کے پھنستا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بیچنا کیسے. تو جب میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی مینوفیکچرنگ کا بندہ تھا، ساری زندگی چیزیں میں نے بنائی اور بیچنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن جب میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے جو بے تحاشا غلطیاں کی اور اس سے جو نقصان اٹھایا وہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ غلطیاں میں اوروں کے ساتھ شیئر کروں گا، میں اوروں کو سکھانے کی کوشش کروں گا. تو میں نے اس پہ بڑے چھوٹے چھوٹے لیکن آسان الفاظ میں ایسے لیکچرز جو ہے نا وہ مرتب کیے جو ہر چھوٹے کاروباری کی سمجھ میں آتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے چیزوں کو بیچنا ہے. چیزیں بنانا فن نہیں ہے، چیزیں بیچنا فن ہے. اگر آپ بیچ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ لیتے ہیں تو بنانے میں کتنا ٹائم یا کتنا پیسہ لگتا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. سب سے زیادہ جو پیسہ آپ کا لگتا ہے وہ مارکیٹنگ میں ہے، جو کسی بھی فیزیبلٹی رپورٹ کے اندر یا کسی بھی اسٹریٹجی کے اندر شو نہیں کیا ہوتا کہ اس کے لیے ہمیں کتنا بجٹ درکار ہوتا ہے. ہمیشہ اس بات پہ فوکس ہوتا ہے کہ اس چیز کو بنایا کیسے جائے گا. تو میری ان سبھی دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی بزنس میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ توجہ، بیسک پوائنٹ سب سے پہلے یہ لکھنا ہے یا دیکھنا ہے کہ اس کو بیچیں گے کیسے. اور اس کے لیے آپ کو پریکٹس کہاں پہ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو
यानी क्लासेस कहाँ से लेनी है या उसके लिए आपको प्रैक्टिकली कहाँ पे जाके इस चीज़ का तजर्बा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, शायद भाई ये बताइएगा, हमारे जो यंग जनरेशन, जो लोग बच्चे आप इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त बिजनेस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और शायद वो ये भी हो सकता है कि वो एजुकेशन हासिल कर रहे हो नौकरी हासिल करने के लिए, मगर आप उनको क्या बताएंगे कि नौकरी ज्यादा जरूरी है या कारोबार जरूरी है, और कारोबार भी बिजनेस एजुकेशन उनके कारोबार में उनको किस तरीके से मदद दे सकता देखिए जी, हमारा जो तालीमी सिस्टम है वो कभी भी बिजनेसमैन पैदा नहीं कर सकता, उसमें इतनी अहलियत या काबिलियत ही नहीं है। वो हमेशा आपको, अगर आपको पढ़ा बिजनेस भी रहे हैं तो वो आपको किस तरफ ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका जोर इस चीज़ पे है कि आप बिजनेस को पढ़ें, बिजनेस को सीखें और किसी बिजनेसमैन के पास नौकरी करके उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करें। हम एमबीए करते हैं, खा वो मार्केटिंग में है, खा वो फाइनेंस में है, खा वो मैनेजमेंट में है, तो कभी आपने देखा है कि या सुना है कि एमबीए के स्टूडेंट की जहन साजी की जा रही हो कि बेटा ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें सीख रहे हैं ये आपके बिजनेस में हेल्पफुल होंगी? कभी भी नहीं। एक गैर महसूस अंदाज में उस तरफ ले जाया जा रहा है कि आप एमबीए कर लें, ये स्किल्स सीख लें, ये चीज़ें सीख लें और उसके बाद आप जो है फलां बंदे या फलां कंपनी के लिए अगर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो भैया यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये तालीम, ऐसी तालीम हमारे किसी काम नहीं आने वाली। नौकरी से आप अपने ख़ानदान, अपने घर वालों का एक पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन जो आपका कारोबार है, उससे तो कई ख़ानदान पलते हैं। आप नौकरी करते हैं, खुदा ना खास्ता आप डिसेबल हो जाते हैं या आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या आपकी कुर्सी पे आपका बेटा बैठ सकता है? कभी भी नहीं बैठ सकेगा। लेकिन हम जब कारोबार करते हैं तो जब भी हम रिटायर होते हैं या एक्सपायर होते हैं, इन दोनों सूरतों में हमारी सीट पे हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी मिसेज़, हमारी बेटियाँ, कोई भी हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बैठ सकते हैं और इस कारोबार को आगे लेकर जा सकते हैं और उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। नौकरी में क्या है कि आपने सारी ज़िंदगी 25 साल तक जो है वो काम करना है, काम, 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 और जब आप वहाँ से रिटायर होते हैं तो वो कुर्सी भी आपके साथ ही रिटायर हो जाती है। उस कुर्सी पे आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपके फैमिली मेंबर को फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर वो नौकरी में हैं और उनको भी आप नौकरी में हैं। जबकि आपके ख़ानदान में कोई भी बिज़नेस में बैठा हुआ है, तो उसके बच्चों को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे आप छोड़ेंगे उसने उसको उससे आगे लेके जाना है, यानी एक वर्थ बनती है। तो मैं तो बिल्कुल नौकरी के खिलाफ हूँ, नौकरी किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए। ये आखिरी ऑप्शन है कि बंदा हाथ पैरों से मोहताज हो गया, अंधा हो गया, लंगड़ा लूला हो गया, तो फिर ठीक है यार, अब नौकरी कर लेनी चाहिए, अब कारोबार हमसे नहीं होता। लेकिन अंधे, लंगड़े, लूले, काने, मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे कारोबारी हैं कि अकल दंग रह जाती है। जब है? वो कर बिल्कुल ठीक। सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, मुंह, नाक, कान, दिमाग दिया है हमें, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमें अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है उसको ब्राइट करना चाहिए, ना कि हमें नौकरी के पीछे लग के वही लगी बंदी तनख्वाह लेके हमें जो है ना सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खानी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शायद भाई ये बताइए कि 10,000 से 50,000 या 10,000 से लाख के दरमियान हम कौन कौन से कारोबार शुरू कर सकते हैं? बच्चों का पहला सवाल ये होता है कि जी कारोबार करने के लिए सर पैसे बहुत चाहिए होते हैं, सर पैसे नहीं होंगे तो कारोबार कैसे होगा? तो हम भी हमेशा बच्चों को यही बताते हैं कि कारोबार करने के लिए आइडिया चाहिए होता है, पैसों की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए कि 10,000 से लाख के दरमियान हम कौन से बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं? मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 20,000 रुपये है मेरे पास, और मैंने कोई काम शुरू करना है, तो मैं 20,000 रुपये में अपनी कंपनी खड़ी करूँगा। कंपनी कैसे खड़ी करूँगा? मैं एक सर्च रिपोर्ट निकलवाऊँगा आईपीओ के ऑफिस से, 1500 रुपया लगता है। एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करूँगा जो पहले किसी और ने ना रखा हो। उस नाम के मैं बॉक्सेस बनवा लूँगा, टिश्यू पेपर के बॉक्सेस नहीं होते, डब्बे, ये बनवा लूँगा मैं। 1000 बनवा लूँ, 2000 बनवा लूँ, 10,000 बनवा लूँ, जितनी मेरी, यानी जितने मेरे पैसे होंगे उतने मैं बॉक्सेस बनवा लूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा फैसलाबाद गणेश मार्केट में, वहाँ से फ्लाफीन का कपड़ा खरीदूँगा। कपड़े को टिश्यू पेपर के बॉक्स के हिसाब से कटवाऊँगा, कटवाने के बाद बॉक्सेस में भर के उसको दुकानों पे, पेट्रोल पंप्स पे, ये मोटरवे पे जो अपने शॉप्स बनी हुई हैं वहाँ पे, हर उस जगह पे मैं उसको अपने बॉक्स को जो है ना वो बेच दूँगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। 50 रुपए का एक बॉक्स तैयार होता है, और 160 रुपये उसकी रिटेल है। मैं अगर 100 रुपये में रिटेल करूँ
تو 25 روپے دکاندار کو بچیں گے اور 25 مجھے بھی بچیں گے. اور عام ٹیشو پیپر سے وہ کہیں زیادہ اچھا ہے. اسے آپ منہ صاف کر سکتے ہیں, ہاتھ صاف کر سکتے ہیں, گاڑی صاف کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ اسے آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی صفائی کر سکتے ہیں, اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ایسا ٹیشو پیپر جو عام ٹیشو پیپر کی نسبت کہیں زیادہ اچھا ہے اور وہ رب بھی نہیں کرتا. تو میں تو 20,000 روپے میں اپنی ٹیشو پیپرز کی جو ایک کمپنی ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، کیا کیا اسی طریقے سے اور بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو لوگوں کو کام شروع کرنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ بے تحاشا سلمان بھائی, ایسے ایسے کاروبار ہیں, بغیر پیسوں کے کاروبار ہیں, کرنے والا چاہیے. کوئی بہت سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور میں انہیں گائیڈ بھی کرتا ہوں, اور بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چنوٹ سے ایک دوست میرے پاس آیا تھا. اس نے کہا جناب میں چنوٹ سے آیا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں جاب کرتا ہوں لیکن میں جب تک میری انکم شروع نہیں ہوگی میں جاب چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. تو میں نے اسے کہا کہ اب بھائی یہ بہت آسان ہے, آپ اپنے شہر میں جائیں, موبائل نکالیں, اور آپ کا چنوٹی فرنیچر بہت مشہور ہے, آپ ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. بیڈ کو پکڑیں اس کی ویڈیو بنا دیں, صوفے کو پکڑیں اس کی ویڈیو بنا دیں, کرسی کی ویڈیو بنا دیں, الماری کی ویڈیو بنا دیں, اور اس کو یوٹیوب پہ اور فیس بک دونوں پہ ڈالتے جائیں اور نیچے اپنا نمبر بتاتے جائیں. مکمل تفصیل ہونی چاہیے اس بیڈ کی, کون سی لکڑی سے بنا ہے, کون سا اس کے اوپر کام ہوا ہے, کتنے روپے میں یہ تیار ہوا ہے, کتنے روپے میں یہ بکے گا, اس پہ بلٹی خرچہ کتنا آئے گا, سب کچھ آپ اس ویڈیو میں بتائیں. لیکن ٹیلی فون نمبر اپنا دے دیں. جب بھی کوئی آپ سے رابطہ کرے, دکاندار سے بات کریں, اپنا کمیشن رکھیں اور بیڈ بیچنا سٹارٹ کر دیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ ایک آفس بنائیے اور نوکری چھوڑ دیجیے. آپ کی کیا انویسٹمنٹ لگی؟ کچھ بھی نہیں, زیرو انویسٹمنٹ سے کام کر سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے ویڈیوز بناؤ لاکھوں کماؤ, ہاؤ ٹو ارن منی فرام یوٹیوب ویڈیوز. اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ بغیر پیسوں کے کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. وہ دوست جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یہ شو دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں. یہ تو میں نے آپ کو 2 کاروبار بتائے. ٹائم تو ہے نا اپنے پاس ہی؟ جی جی ٹائم ہے, آپ بتائیے بتائیے. اچھا, جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہم شوگر کینڈی کھاتے تھے, جس کو ہاں کچھ لوگ لچھا ہاں بھی کہتے ہیں. لچھا, سر ہاں او جی ایل ہاں ایکس جی. پہ جائیں نا, او ایل ایکس پہ جائیں تو 2500-3000 روپے کی مشین ملتی ہے. کسی بھی مال کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں بچوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے, ایک بیٹری لیں 3000 روپے کی, اور ساتھ میں ایک وہ 2500 روپے کی مشین لیں 5500 روپے, اور 500 روپے کے جو ہے نا وہ آپ وہ کون وغیرہ لے لیں یا کوئی چیز جس کے اندر اس کو پیک کرنا ہے. سر شوگر کینڈی 5,000-5,500 روپے میں آپ کا اپنا بزنس شروع. اس سے کم پیسوں میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب یہ ایک اور سوال ہے آپ سے, اور وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ ہے جی کہ جو ہمارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اور جو بزنس کی ہی تعلیم دے رہے ہیں, بزنس کی ہی ایجوکیشن دے رہے ہیں, کیا ایسا انہوں نے خود تو کاروبار کیا نہیں, اور انہیں خود تو کاروبار کی وہ نو ہاؤ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بچے کو کتنا اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ بچے تیار ہو جائیں بزنس کرنے کے لیے, کہ تاکہ وہ نوکری کی طرف نہ جائیں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, جس بندے نے پریکٹیکل لائف میں جا کے یہ تک نہیں دیکھا کہ کیش فلو کیا ہے, کیش بک کیسے, پیسے لینے کیسے, پیسے دینے کہتے, بات کیسے کرنی ہے, ان چیزوں کا نہیں علم, تو وہ کیسے کسی کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, جبکہ ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. وہ صرف ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ بچے بزنس کی طرف جائیں. اسکولز کو, یونیورسٹی کو, کالجز کو چاہیے کہ ان کے اپنے شہروں میں موجود کاروباری حضرات سے ٹائم لیں, ہفتے میں 1 یا 2 کلاسز 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی رکھیں, اور ان لوگوں کو کہیں کہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ پریکٹیکل ٹریننگ دیں. صرف باتیں مت کریں. جو مارکیٹنگ میں کامیاب لوگ ہیں ان کو کہیں کہ آپ ان کو مارکیٹنگ سکھائیں, اور جو پروڈکشن میں کامیاب لوگ ہیں ان کو کہیں کہ وہ پروڈکشن سکھائیں. کوئی بھی کاروباری بندہ ہے وہ کالج یا یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے آرام سے تیار ہو جائے گا, ایزیلی. سبھی لوگ معاشرے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. پریکٹیکل کلاسز کا آغاز کریں. ہفتے میں بے شک 3 دن کلاسز ہوں. ایک دن رجسٹریشنز اور لیگل معاملات کو لے کے, دوسرے دن پروڈکشنز اور پیکنگ میٹیریلز اور را میٹیریلز کو لے کے, اور تیسرے دن سیلز اینڈ مارکیٹنگز کو لے کے.
تو یہ جو مینٹورز ہوں گے ان کے ذمہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہ صرف ان کو پڑھائیں بلکہ ان کو جابز دیں، چھوٹی چھوٹی جابز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمہ کام لگائیں کہ آپ نے پریکٹیکل وے میں یہ چیز کر کے آنی ہے، یعنی اسائنمنٹس ان کے ذمہ لگائیں۔ مثال کے طور پہ ان کے ذمہ لگا کے وہ مارکیٹ میں سروے کریں کہ کون کون سے برانڈس کی کیا کیا قیمت چل رہی ہے، ان کی مارکیٹ اسٹریٹجی اور پلاننگس کیا ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ پروڈکشن والے بندوں کے ذمہ لگا دیں کہ وہ چھوٹے یونٹس تیار کروائیں اور اس پہ پروڈکشن کر کے دکھائیں ہمیں پروڈکشن کیسے کی جاتی ہے۔ یعنی جب تک پریکٹیکل وے میں ٹریننگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا تب تک یہ کتابی باتیں سمجھ میں یا کام میں آنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ، جب آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا یقیناً یہ بات تو، کہ جب ہمارا بچہ ایک تعلیم حاصل کر کے باہر آتا ہے یونیورسٹی سے اور اس نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے یا ایم ایس سی اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے یا ایم کام جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے، اور وہ آ کر آپ سے نوکری کے لیے آ کر مانگتا ہے کہ مجھے نوکری کرنی ہے، انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ تعلیم کر کے آیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا پریکٹیکل نالج تو ہوتا نہیں ہے، اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ ورکنگ بھی کر سکتا ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں بی اے تھا، سمپل بی اے اور جنرل مینیجر تھا، اور میرے پاس جب جابز آتی تھی، اشتہار آتے تھے اخبار میں، تو میں انٹرویو کیا کرتا تھا۔ ایم ایس سی کیمیکل انجینئر، بی ایس سی کیمیکل انجینئر، بی ایس سی میکینیکل انجینئر، اور یہ ڈی اے ای تو کسی یعنی قطار میں نہیں آتے تھے، یہ جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہوتی ہے اس میں انٹرویوز کرتا تھا۔ تو ایکسپیرینس کا یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی متبادل نہیں ہوتا، تو جب وہ ہو جاتا تھا تو موسٹلی لڑکے، ینگ فریش لڑکے، وہ پوچھتے تھے سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور جب میں بتاتا تھا کہ میں بی اے ہوں تو وہ چونکتے تھے، تو کہ سر کیسے، تو وہ یعنی ایک شروع ہو جاتی تھی بات نا کہ ایسے ایسے، وہ ایک لمبی بات ہے۔ تو یعنی ایسا ہوتا ہے، ان بچوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، پھر وہاں پہ آ کے بہت سارے پرابلمس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، انرجیٹکس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو زمینی حقائق کا علم ہوتا ہے، جب وہ ان کو آرڈرز دیتا ہے تو ان کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک بی اے بندہ، یہ ایف اے بندہ، میٹرک یا مڈل بندہ ہے، یہ ہمیں جناب ہم انجینئرز ہیں اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، جبکہ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ پھر پرابلمس بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور تھوڑی سمجھداری کے ساتھ ان بچوں کو چلایا جائے تو یہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ یہ انجینئرز جن کے انٹرویوز پروڈکشن مینیجرز، جنرل مینیجرز یا ٹیکنیکل مینیجرز نے کیے ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد یہی بچوں کو ان کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو پرانے بندے ہوتے ہیں ان کو چھٹی کر دی جاتی ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو آگے لے آیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، تو جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یا ان کو کچھ نہیں آتا، بہت جلدی سیکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز نہیں ہیں جہاں پہ بزنس سکھایا جا سکے۔ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں آپ کے لیے وہی یونیورسٹی، وہی کالج، وہی اسکولز ہیں، آپ وہاں پہ سیکھیں کہ آپ جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ سے کام لیتے ہوئے وہ کتنا پیسہ ارن کر رہا ہے اور کیسے کر رہے ہیں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آسان طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے کیسے کیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو آپ غیر محسوس انداز میں ایک کاروباری بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ صرف یہی سمجھیں کہ میں نے صبح 9 بجے آفس آنا ہے اور شام 5 بجے میں نے چھٹی کر کے واپس چلے جانا ہے، تو آپ ساری زندگی ملازم رہتے ہیں، آپ کبھی بھی بزنس مین نہیں بن سکتے۔ نہیں بن تو وہیں سکتے، سے سیکھیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ شاید بھی ہمارا جب کوئی چھوٹا کاروبار شروع ہوتا ہے اور ہمارا جو بندہ جو کاروبار، جس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں، وہ انٹرپرینور کاروبار شروع تو بڑے انرجی کے ساتھ کرتا ہے، بڑے انتھوزیازم کے ساتھ کرتا ہے، بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن پھر کچھ تھوڑی بہتی مشکلات کی وجہ سے، کچھ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سوشیو کلچرل پرابلم کی وجہ سے، یا کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے، یا کچھ مارکیٹنگ کی پرابلمس کی وجہ سے وہ بہت جلدی کاروبار بند کرنے کی سوچ لیتا ہے اور کاروبار بند کر دینا چاہتا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا ہے کہ وہ کیوں اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے؟ کیا ایسے ریسورسز موجود نہیں ہوتے یا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا عنوان ہے ہیبٹس ٹو گیٹ سکسیس، اردو میں نے اس کا تھم نیل دیا ہے کہ کاروبار میں کامیاب ہونے والے بندے کی نشانیاں۔ یوٹیوب پہ تقریباً 45,000 لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اوور آل پورے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ یہ 4 ملین کے قریب دیکھا جا چکا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شخص کاروبار میں آنا چاہتا ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ہر بندہ جو کوئی بھی کام شروع کرتا ہے
اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پریکٹس سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جو پہلی چیز ہے، پہلی جو ہے، وہ ویڈیو کافی لینتھی ہے، اس میں بہت تفصیل سے بتایا، لیکن ایک دو چیزیں میں بتاتا ہوں. مستقل مزاجی. آپ یعنی سیلف انالیسس کر لیں، پیپر پینسل اٹھائیں اور اس پہ کچھ چیزیں لکھ لیں کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی ہے یا نہیں ہے. اگر یس تو بہت اچھی بات ہے، اگر نو تو آپ کاروبار مت شروع کریں جب تک کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی آ نہ جائے. اور وہ کیسے آتی ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آتی ہے، مسلسل کرنے سے آتی ہے. میں نے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے مکان کی چھت کچی ہے اور کافی دن سے لپائی ہونے والی ہے اور آپ کر نہیں پا رہے، تو بس ابھی شروع ہو جائیں. کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے اٹھیں اور اس کو لپائی کر دیں. ایک لسٹ بنائیں جتنے کام آپ کے پینڈنگ پڑے ہیں اور اس کو شروع کریں اور ختم کریں. اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو آپ کاروبار کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے. آپ بری طرح ناکام ہو جائیں گے. نمبر 2، آپ کو غصہ آتا ہے؟ اف یس تو غصہ پروفیشنلز کے کیریئر کی موت ہے. آپ کاروبار مت کریں. لیکن شاید ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا یہاں پہ، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. جی جی. غصہ تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو 99% غصے میں ہوتے ہیں ہم لوگ، تو وہ تو پھر ہم کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ 99% ناکام بھی اسی لیے ہی ہوتے ہیں جی. یہ میں نے نا ہم نے پیسے دے کے سیکھا تھا. جب ایم بی اے پڑھ رہے تھے تو کراچی سے ایک پروفیسر صاحب نے آنا تھا لیکچر دینے کے لیے. 45 منٹ کا لیکچر تھا. اس کے لیے ہم نے پیسے اکٹھے کیے تھے، کلیکشن. ان کے آنے جانے کا خرچہ، رہنا، کھانا پینا، سب ارینجمنٹ ہم نے کرنا تھا. تو اس وقت کی بھلے وقتوں کی بات ہے، ہم نے 45,000 اکٹھا کیا تھا. پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے آ کے ہمیں سلام بھی نہیں کیا. کلاس میں 23 منٹ لیٹ آئے تھے. ہماری طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے موبائل سوئچ آف کیے، بیگ رکھا، اس میں سے 3-4 پین نکالے، میز پہ سجائے. سجانے کے بعد ہماری طرف دیکھا، 1 بائی 1 بڑے غور کے ساتھ دیکھنے کے بعد پین اٹھایا اور بورڈ پہ لکھا، غصہ پروفیشنلز کے کیریئر کی موت ہے. فل سٹاپ. اچھا، فل سٹاپ لگایا، نیچے لکیر لگائی، پین بند کیا، میز پہ رکھا. پھر ہمیں 1 بائی 1 سب کو ایک ایک کر کے دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے پین بیگ میں رکھے، زپ بند کی، موبائل سوئچ آن کیے اور چلے گئے. لیکچر ختم ہوا. تو اچھا. ہم نے پیسے دے کے یہ چیز سیکھی. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے ان پروفیسر صاحب کو بہت برا لگا. میں نے کہا یار، ہم نے کہا یار اتنے پیسے دیے، انہوں نے سلام بھی نہیں کیا، بات بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں، ایک فقرہ لکھ کے چلے گئے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو سمجھ آیا واقعی غصہ پروفیشنلز کے کیریئر کی موت ہے. جن لوگوں کو غصہ آتا ہے ان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو کامیاب ہیں اور وہ غصہ بھی کرتے ہیں. تو ان کو غصہ آتا نہیں ہے، وہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت سچویشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. سو غصہ بالکل نہیں کرنا. اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. بہت آسان ہے کنٹرول کرنا. آپ کو غصہ آیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں یا آپ لیٹ جائیں. پانی پئیں، مٹھیاں بھینچ لیں، ایسے زور سے ایسے مٹھیاں بھینچ لیں، پھر چھوڑیں، پھر بھینچ لیں، پھر چھوڑیں. آنکھیں بند کر لیں، کول ہو. پریکٹس کریں گے تو غصہ آنا ختم ہو جائے گا. ایسی بہت ساری باتیں جو ہمیں کامیابی کے نزدیک لے کے جاتی ہیں. تو محنت کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا، کیونکہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ آپ کی مصروفیات ہیں، میرا آپ سے آخری 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. جی جی. جو آپ آخری دو سوالوں میں سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر بزنس سینس موجود ہے پر ہم اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم جو لوگ ہیں وہ یہ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بزنس سینس ہے، پر لیکن وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. اور بعض لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی عقل کو لیکن اندر بزنس سینس نہیں ہوتی. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کس طریقے سے ریلیٹ کریں؟ اس کو ایسے ہے کہ ہمارے سبھی کے اندر نا کوئی نہ کوئی کاروباری چھپا ہوا ہے. بس مس کیلکولیشن ہے. میرے بیٹا ہے چھوٹا سا، 6 سال کا ہے. وہ عید کی جب یہ چھٹیاں تھی تو عیدی پہ نا کھلونے لے کے آئے. تو ٹرین لے کے آیا، وہ پٹڑی پہ چلنے والی نا، اور وہ 2 لے کے آیا اور بڑی سستی سی مل گئی اس کو، 70 روپے میں.
تو ان کا ایک کزن بھائی بھی ہے چھوٹا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس دو ہیں، ایک مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، جب یہ ایک ٹوٹ جائے گی تو میں دوسری سے کھیلوں گا. تو آگے سے وہ جو چھوٹا تھا وہ بھی ہوشیار تھا، وہ اندر گیا، اپنی ماں کو کہنے لگا مجھے پیسے چاہیے، تو اس نے 20 روپے دے دیے. تو اب وہ اسے کہہ رہا ہے یہ 20 روپے لے لو اور ٹرین مجھے دے دو. وہی ٹرین جو ٹوٹنے کے انتظار میں تھی 20 روپے میں بک گئی. 50 کا گھاٹا. اچھا اچھا اچھا. ہم ہم سبھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے ہماری ڈائریکشن کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی جنرل سی مثال ہر جگہ پہ دیتا ہوں. میں سلمان بھائی، میں آپ کو گاڑی کی چابی دوں کہ یہ لو چابی اور آپ جاؤ، تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اگر میں کوشش کروں گا جتنا دور سے دور جا سکوں، یا جتنا میں نے کوئی کام کرنا ہو تو میں وہاں تک چلا جاؤں. لیکن اگر میں آپ کو چابی دوں اور کہوں کہ آپ لاہور چلے جائیں تو کہاں جائیں گے؟ ہاں، لاہور میں بہت حد ہوگی تو ایم ایم عالم تک چلا جاؤں گا. اور کہاں تک چلا جاؤں گا میں؟ یعنی جائیں گے تو لاہور میں ہی نا، ہاں، جائیں گے لاہور میں، بالکل. دور سے دور تو نہیں نکلیں گے نا. ہاں، منزل کا پتہ ہے نا کہاں پہ جانا ہے. بالکل ہمیں ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں نا ٹارگٹ سیٹ بالکل. کرنے پڑتے ہیں. کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گولز سیٹ کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا پرائیویٹ جیٹ خریدوں گا، میں پوری دنیا گھوموں گا. میرے سوچنے پہ پابندی ہے؟ نہیں. نہیں. بالکل. کسی کے بھی سوچنے پہ پابندی نہیں ہوتی. ہمیں صرف رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے. ہمیں منزل کا پتہ ہو نا، میں جس مرسی روڈ سے جائیں، موٹر وے سے جائیں، جی ٹی روڈ سے جائیں، کچے رستوں سے جائیں، آپ لاہور پہنچیں گے کیونکہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے. لیکن آپ کو منزل کا نہ پتہ ہونا تو آپ فیول بھی ضائع کریں گے، ٹائم بھی ضائع کریں گے، دور سے دور جانے کی کوشش میں اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سبھی ٹھیک لوگوں ہے، کو یعنی کہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صرف ایک وہ نا اپنا ایک سیٹ کر لیں، پیرامیٹرز بنا لیں کہ ہم نے اگلے 3 مہینے میں یہ کرنا ہے، اگلے 3 مہینے میں یہ کرنا ہے، اگلے 3 مہینے میں یہ. سال کا ایک پلان بنا لیں اور اس پہ کام کریں. دماغ خود بخود سوچتا ہے. جب ہم ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے تو دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. بالکل. اچھا، اب آخری جو سوال ہے نا، وہ آپ سے سوال ہے میرا حالات حاضرہ کے اوپر. کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو آپ سے سائڈ ڈسکشن ایک ہوئی، لیکن آپ اب پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ میں کاروبار کی سچویشن کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پوسٹ کووڈ جو ہے، جیسے یہ کورونا وائرس یا کووڈ پینڈیمک سچویشن سے ہم نکلیں گے تو کاروبار کی کیا صورتحال ہوگی اور کاروبار کیا جو ہے وہ رخ اختیار کریں گے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں تبدیل ہو رہا ہے، کاروبار تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی تبدیل ہو رہا ہے اور ہوگا. لیکن پاکستان میں اتنی تیزی سے نہیں ہوگا جتنی تیزی سے باقی دنیا میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ تبدیلیاں تو آئی ہیں، تبدیلیاں تو آئیں گی. آنے والا دور اس کا ہے. اگر ہم اس پہ نہیں ہوں گے تو کہیں نہیں ہوں گے. ہم کو آج سے ابھی سے اس پہ آنا ہوگا. ہمیں تیاری کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح اس ڈیوائس کے ذریعے اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس چیز کو سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں وہ فائدے میں رہیں گے. باقی سب لوگ ٹولز کا کردار ادا کریں گے. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ٹیکسی بزنس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اوبر اور کریم نے بالکل. اس کی جگہ لے لی ہے. رکشہ ختم ہو گیا، بائکیا نے بائک کی جگہ لے لی. بالکل. ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو بہت بڑا جھٹکا لگا. فوڈ پانڈا نے سب کچھ اتھل پتھل کر کے رکھ دیا. بہت بڑی بالکل. تبدیلی آ گئی. بالکل. دراز ڈاٹ پی کے نے ہمارے شاپنگ سینٹر، شاپنگ مالز اور مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں جن کے ڈسپلے یا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بہت بڑی ایک زک پہنچائی. بالکل. آنے والے وقت میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پیٹرول پمپ ختم ہونے جا رہے ہیں. پیٹرول پمپس کی جابس ختم ہونے جا رہی ہیں. ڈرائیورز ختم ہونے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیزل پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں یہ بند ہونے جا رہی ہیں. ہماری موبائل انڈسٹری کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. ہماری فیول اور آئل کمپنیاں لاسز میں جائیں گی. بزنسز بہت 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 بڑی تبدیلی آ رہی ہے. یہ سب کنورٹ ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ابھی سے جگہ نہیں بنائیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم ان لوگوں کے لیے مزدوروں کا کام کریں گے. بے شک ہم جتنی مرضی پیسے کما رہے ہوں، ہمیں لگے گا کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہم بزنس نہیں کر رہے ہوں گے، ہم جاب کر رہے ہوں گے. صرف نوعیت بدل جائے گی کہ پہلے ہم آفیسز میں، دفاتر میں، بسوں، گاڑیوں، ریل گاڑیوں میں جاتے تھے. اب ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس پہ، اور ہم ان لوگوں کے لیے پیسہ کما رہے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ آج آ رہے ہیں یا آج سے پہلے آ چکے ہیں.
इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपने अपने जो है ना वो कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और आपका सेशन हमेशा की तरह ही, आपकी वीडियोस भी बड़ी मुफीद होती हैं और आपका सेशन भी हमेशा की तरह बहुत ही मुफीद है। और इसी बात से जो कुछ शाहिद साहब ने आखिरी बात कही कि अब हमें जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आना है, हमें अब जो है ना वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और अगर हम टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही हम आगे जी पाएंगे, वरना फिर हम जी नहीं सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान राजा को और शाहिद हुसैन जोया साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।